वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी प्रोग्राम के जो दूसरा हिस्सा है उस पर बात करेंगे ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब की, और जनूबी पंजाब में सैलाब की सूरत हाल में जो हमारी ज़राअत का निज़ाम और हमारी कपास की फसल जो है तबाह हुई। बहुत सारी फसलें वैसे तो जनूबी पंजाब में उगती हैं, वहाँ पे लगती हैं, लेकिन जो कपास की फसल है ख़ास तौर पे उसका बड़ा नुकसान हुआ। और ये कपास की फसल पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अहम है कि इससे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला भी हमें हासिल होता है, और ये कॉटन जो है वो स्पेशली हमें बहुत सर्दियों में आगे हमारे लिए यूज़फुल साबित होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जनूबी पंजाब में जो सैलाब आया और जो इलाके सैलाब की नज़र हो गए, जहाँ पे हर चीज़ तबाह हो गई, वहीं पे कपास की फसल भी तबाह हुई। और इस ना सिर्फ तबाह हुई बल्कि पानी निकलने के बाद भी कपास की फसल को जो कीड़े और जो मामलात, जो बीमारियों का खदशा है, क्योंकि जैसे इंसान बीमार होते हैं ना, ऐसे फसलें भी बीमार होती हैं। जो भी जानदार है, बढ़ने फलने फूलने वाली चीज़ है, जैसे दरख्त है, पौधे हैं, ये सब जो है वो सांस लेते हैं, इनका भी एक प्रोसेस होता है इस जो है वो माहौल में उगने का और जो है वो बड़े होने का, और एक भरपूर तरीके से फल आवर या कोई भी जो है वो ऐसा दरख्त होता है या फसल होती है जो हमें प्रोवाइड हो रही होती है, तो उसका अपना एक क्राइटेरिया होता है बढ़ने का। लेकिन अभी सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह की हो गई है कि जनूबी पंजाब में आने वाले सैलाब ने ये सब चीज़ें तबाह कर दी हैं। अब कपास की फसल को किस हद तक नुकसान पहुंचा है, इस सैलाब ने इसको कितना डिस्ट्रॉय किया है, कौन कौन से इलाकों में अभी भी इस फसल को जो है वो पानी वहाँ से नहीं निकाला गया है, और अगर पानी निकाल लिया गया है तो वहाँ उसके बाद कपास की फसल की सूरत हाल क्या है। आगे सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में जो है वो आपको पता है कि इस फसल की कितनी ज़रूरत होती है, तो हमें ये सारी चीज़ों पर जो है वो आज बात करनी है। इसके हर पहलू को जो है वो देखेंगे, मद्देनज़र रखेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब, जिनकी ये बीट है, वो इस पर बात करेंगे। जी साकिब साहब, बताइएगा ज़रा तफसीलन हमें बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। ये आजकल का जो इशू है सैलाब का, ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, और सैलाब ने सबसे ज़्यादा जो मुतासरीन है, ठीक है, जो एक पूरी फैमिली में से कोई मर गया वो तो खैर वो वापस नहीं आ सकता, उसके साथ साथ समझ लें कि जो ज़मीन पे फसलें लगी हुई थी वो भी मर गई, तो वो भी वापस नहीं आ सकती। और ये लाखों एकड़ के ऊपर जनूबी पंजाब, जैसा कि आपको पता है, हमारे नाज़रीन को भी पता है कि जनूबी पंजाब पूरे का पूरा डूब चुका है, और वहां पे जितनी फसलें थी टोटल तबाह हो चुकी हैं। और उसके बाद आइंदा अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि वो पानी कब निकलेगा और पानी निकलने के बाद उनका क्या हाल होगा। यानी कि हमारी जो हुकूमत है वो महकमा ज़राअत बड़ा अच्छा काम तो कर रहे हैं मतलब इस चीज़ पे, लेकिन जो पानी है उसको किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होना है ना, या तो उसने ज़मीन में ऑब्जर्व होना है, या फिर ये किसी न किसी तरीके से आखिर दरिया में, नहर में, नदियों में जहाँ भी जाएगा वो जाएगा, और उसके लिए कोई टाइम है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ चुका हुआ है। जितना आप समझ लें कि नुकसान हुआ है, ये फसलों में सबसे ज़्यादा नुकसान है। इसकी वजह से जो है शॉर्टेज हो गई प्याज की, टमाटर की, आप समझ लें कि बहुत सारी चीज़ों की। इतने बने बनाए घर तोड़ दिए और बहा के अपने साथ ले गया, तो फसलों का वहां पर क्या हालत हुई होगी। फसलें तबाह हो चुकी हैं सारी ना, और ये फसलें तबाह यानी कि कुछ टाइम के लिए नहीं है, जिस तरह के इंसानों का सूरत हाल है ना कि पता नहीं उन्होंने कब आबाद होना वहां पे, इसी तरह फसलों की भी यही सूरत हाल है कि उन्होंने पता नहीं कब आबाद होना वहां पे। अब लाजिम बात है, जब सबसे पहले तो इनकी जरूरत है कि पानी उतरे, पानी के बाद फिर इनकी जरूरत है कि इसको हम लोगों ने दोबारा किस तरह तैयार करना है। ऐसा ही है। अब उसके लिए सारी स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही हैं। इतनी मेहनत जो है वो उस पे पानी फिर गया, ये वो वाला हिसाब है। बिल्कुल, मतलब देखिए कि अल्लाह की कुदरत है, इसमें बंदा कुछ नहीं कर सकता। जाहिर है ये कुदरती आफत है एक तरह से, लेकिन अगर हमारे पास आज डैम मौजूद होते तो हम ये पानी सेव कर लेते। हम ये जो पानी जो है वो हमारी फसलें तबाह ना होती, बल्कि हम फसलों को जो है वो प्रॉपर तरीके से टेक केयर कर सकते। ये हमारी भी तो नाअहलियां हैं, हमारी भी तो जो है वो इसमें आप ये कह लें कि हमने कभी सोचा समझा ही नहीं इस बारे में, जिसकी वजह से आज हमें ये सब चीजें देखनी पड़ रही हैं। अब ये कितना नुकसान है, आगे सर्दियों में कॉटन की फसल एक बहुत इंपॉर्टेंट फसल हमने जो है वो तबाह एक्सपोर्ट होती है ना, कॉटन की फसल एक्सपोर्ट होती है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये कॉटन की फसल जैसे ही लगती है वैसे ही इसके कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं कि जी ये इतनी पैदावार आ रही है, इतनी एक्सपोर्ट होनी है। वो एक शेड्यूल जारी करते हैं महकमा ज़राअत वाले कि हमारी प्रेडिक्शन ये है कि हम लोगों ने इतने लाख एकड़ जो है फसल ये हमारी इस दफा एक्सपेक्ट होगी, और इतनी हमारी जरूरत है पाकिस्तान में, और इतनी हमने एक्सपोर्ट करनी है। अब ये जितनी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं वो उसी दिन ही, मतलब उसी में 10-15 दिन में कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं कि आपकी इतनी जो जितनी बचती है वो सारी की सारी एक्सपोर्ट हो जाती है, उनके साथ एलसीज खुल जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, सारी चीजें जो है वो बिल्कुल फाइनल हो जाती हैं। अब आप मुझे बताएं जो स्टेज ये वाली है इसमें अब क्या करेंगे।
اب یعنی کہ وہ سارے کے سارے کانٹریکٹس ختم ہو گئے. زمین میں دراڑیں پڑ چکی ہیں, وہ یہ فوٹیج میں بھی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور ویسے بھی جو صورتحال وہاں کی ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں. پانی نکال کے وہاں سے جو ہے وہ تھک چکے ہیں لوگ, لیکن ابھی تک پانی کا کوئی بہاؤ کا کوئی راستہ جو ہے وہ نہیں مل رہا. پانی کہاں جائے گا؟ اب دیکھیں نا, زمین نے جو ہے وہ پانی اگر زیادہ چوس لے گی تو اس کے لیے فصل اگانا مطلب مسئلہ بن جائے گا, کیونکہ زمین کو ایک مطلب کہ سرٹن لیول کے اوپر پانی چاہیے ہوتا ہے. زمین کی اگر پانی زیادہ ہو گیا تو وہ نرم ہو جائے گی, نرم کے اوپر وہ فصل جو ہے وہ جو کاشت کرنا چاہ رہا ہے, جو اپنی مطلوبہ فصل ہے وہ نہیں کر سکتا. کچھ فصلیں جو ہے پانی بہت زیادہ لیتی ہیں, کچھ فصلیں پانی کم لیتی ہیں, تو اس کے لیے فیزیبل ہوتے ہوتے زمین میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جانا ہے. اور کسانوں کے ساتھ یعنی کہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے ہماری اکانومی میں, اکانومی کو, پاکستان کی اکانومی میں ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے. آلریڈی معیشت کا بڑا برا حال ہے, اور یہاں پہ ہماری اکانومی آ کے سمجھ لیں کہ جس کی کمر نہیں ٹوٹ جاتی, کیونکہ زراعت جو ہے 70 سے 75% ہمارا زراعت کے اوپر منحصر ہے پاکستان کا. تو اب آپ دیکھ لیں جنوبی پنجاب کتنا بڑا ہے, لاکھوں ایکڑ میں مطلب واقع ہے. سیلاب آنے کی وجہ سے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا, فروٹس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا, اور یہ کپاس کی فصل جو بالکل جو ہے وہ اس سچویشن میں ہے. آپ کی کسی سے بات ہوئی محکمہ زراعت والوں سے, انہوں نے کچھ آپ کو بتایا کہ وہ کچھ سیو کر سکے ہیں یہاں پہ, کچھ سیفٹی جو ہے وہ انتظامات شروع کیے ہیں؟ ہاں جی بالکل, محکمہ زراعت کی طرف سے یہاں پہ پورے فل فلیش طریقے سے سیفٹی انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں. آگے جو مطلب کہ جو حملہ آور ہو رہی ہیں وہ جو فصلوں پہ, کیونکہ لازم بات ہے جو پانی زیادہ کھڑا ہوتا ہے کیڑے مکوڑے بھی تو پیدا ہو رہے ہوں گے نا, ظاہر ہے مکوڑے بھی سپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں. اس کے لیے ساری ادویات کا انتظام, پیسٹی سائڈز کا, یوریا کا, یہ ساری چیزوں کا, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا اس کے اوپر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے. یعنی کہ محکمہ زراعت کی طرف سے یہ ساری چیزیں, اور ہر آفیسر اپنی اپنی جگہ پہ جنوبی پنجاب میں ایکٹیو کر دیا گیا ہے ٹوٹلی طور پہ. جس طرح کہ آپ کی بات کی جائے اپنا اس کے وزیر زراعت کی جو ہے حسین گردیزی صاحب ہیں, وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں, جو ان کے سیکٹری ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں. یعنی کہ سارے کے سارے ان کا جو بھی اسکوپ ہے وہ سارے کا سارا جنوبی پنجاب کی طرف چلا گیا کہ اب یہاں پہ جو فصلیں تباہ ہو چکی ہیں وہ تو ہو چکی ہیں, آگے فردر کیا کرنا چاہیے. یہ کپاس کی جو فصل ہے یہ کس موسم میں مطلب لگتی ہے, اور یہ کب جو ہے وہ اس کو توڑا جاتا ہے, اس کو الگ کیا جاتا ہے؟ اب یہ وہی ٹائم نہیں تھا, یہ وہی ٹائم ہے جو کپاس کی فصل کا مطلب کہ اس کی پیداوار کا ٹائم ہے, جو بھی انہوں نے اس کی کرنی ہے, برداشت کرنی ہے, کاٹنی ہے فصل, یہ وہ ٹائم ہے. کھڑی ہوئی فصلوں کو سارا تباہ ہو گیا, بالکل پانی گے, اور اب کیا جو ہے وہ ہمارے پاس بچے گا جب سب کچھ جو ہے پانی کی نظر ہو گیا. اب سب سے پہلے تو یہ بات دیکھیں نا کہ اب اگلی فصل نہیں لگ سکتی. اچھا ثاقب صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت میں کچھ فصل کو سیف بھی کیا گیا ہے, یہ ساری فصل ہی جو ہے وہ اس وقت سیلاب کی نظر ہو گئی ہے؟ کیا محکمہ زراعت والوں سے کوئی بات ہوئی آپ کی؟ محکمہ زراعت جو ہے اس وقت بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن فصل آپ کو پتا بہت حد تک 95% تباہ ہو گئی ہے, کیونکہ فصل سیو ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ پانی سارا گزر گیا, سارا کچھ ہو گیا, تو فصل سیو نہیں ہو سکی. کیونکہ اب تو فصل سیو کرنے کی بجائے ان کا دھیان ہے یہ کہ نیکسٹ اس کو کیسے کرنا ہے, کیونکہ لازم بات ہے جب ایک فصل اترتی ہے اس کے بعد ساتھ ہی دوسری فصل کی طرف وہ چلے جاتے ہیں, لیکن جیسے ہی پانی آیا ہے پانی کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہو گئے ہیں. محکمہ زراعت نے اس کی طرف سے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو اپنا وزیر زراعت ہیں گردیزی صاحب, جہانیہ گردیزی صاحب, جو مطلب کہ اپنے سیکٹری ہیں زراعت کے, اور جو جتنے افسران ہیں ان ساروں نے رخ جو ہے جنوبی پنجاب کی طرف کر لیا ہے کہ جنوبی پنجاب کی طرف جو سیلاب ہے اس کے لیے ساری اپنی جتنی بھی مطلب کہ وہ اپنی ایکسپرٹیز ہیں ساری بروئے کار لے کے آ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ جو ہے جو چیزیں ہیں کہ جلد از جلد یہاں سے پانی ختم ہو, جلد از جلد جو زمین ہے اس کو دوسری فصل کے لیے تیار کیا جائے, جلد از جلد جو کسانوں کو جو ہے وہ حوصلہ دیا جائے, کیونکہ کسان اس وقت جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ اس وقت پورا مینٹلی ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے, یعنی کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ہوا کیا اور میں نے کرنا کیا ہے. اب یہ لوگ وہاں پہ جا کے اس کا سپورٹنگ رول ادا کر رہے ہیں, وہاں پہ ان کی پورے فیلڈ میں سٹاف ہے جو وہاں جا کے ساری چیزیں, یہ ہمارے جو ڈائریکٹرز تک یعنی کہ فیلڈ میں ہیں اس وقت, جو محکمہ زراعت کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ بھی فیلڈ میں ہیں. اچھا, اتنے ایکڑوں میں جو ہے وہ پانی اکٹھا ہو چکا ہے کہ جتنے مرضی زیادہ لوگ جا کر بھی وہاں پر امدادی کارروائیاں بھی کریں یا اس فصلوں کو بچانے کی کوشش بھی کریں تو بھی کم ہے, یعنی کہ اب لازم آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک میپ آیا اور وہ ریڈ ایریا میں تقریباً میرا خیال ہے کہ بہت جنوبی پنجاب سارے کا سارا ہی تقریباً آلموسٹ جو ہے نا فصلوں والا ایریا, اور وہ سارے کا سارا ڈوبا پڑا ہوا ہے. اب لازم بات ہے یہاں پہ جہاں تک تو سڑکیں اویلیبل ہیں چلے جاتے ہیں. یہ پتہ ہے نا کہ سیلاب آیا اور یہ سب کچھ تباہ ہو گیا, لیکن جب آگے چیزوں کی شارٹیج شروع ہوگی نا تب لوگوں کو جو ہے وہ اندازہ ہوگا کہ سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہیں, کیونکہ آفٹر شارٹ سے ہوتے ہیں نا وہ بعد میں دکھتے ہیں. اب دیکھیں نا جو سبزیوں کی آپ ابھی حالت دیکھ لیں کیا ہوئی ہے,
اب کچھ تو چلے شارٹیج ہے، جینون ہے وہ تو ہے، اب جو جن کے پاس اویلیبل ہے انہوں نے بھی شارٹیج کر دی ہے. سب ابھی آگے آ کے ہمیں جو ہے وہ بڑی یہ خبریں جو ہے وہ ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے دے رہے ہوں گے کہ کیا کیا معاملات ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں اویلیبل. یہ بہت معاملات آگے ہوں گے اس طرح کے. لیکن ابھی جو ہے وہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم ڈائریکٹر صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں. ڈائریکٹر کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں، ڈاکٹر صغیر احمد صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کپاس کی فصل کی سچویشن کیا ہے جنوبی پنجاب میں، اور کس حد تک کتنے ایکڑوں میں جو ہے وہ یہ فصل لگی ہوئی تھی جو اس وقت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، یا اس کو سیو کرنے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں یا کیا پروسیس ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ نے آن کال جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب، کیونکہ سیلاب سے جنوبی پنجاب کا پورا علاقہ افیکٹ ہوا ہے اور بہت خطرناک حد تک جہاں جانی نقصان ہوا ہے وہاں پہ یہ مالی نقصان اور ساتھ میں محکمہ زراعت کی فصلوں کا نقصان جو آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے. ذرا بتائیے گا تفصیلاً کہ کیا صورتحال ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو ہے نا پنجاب میں اس سال جو ٹارگٹ تھا 40 لاکھ ایکڑ تھا کپاس کا، جی اس کے اگینسٹ جو ہے وہ 36,70,000 پر ایکڑ پر کاشت ہوئی. تو ٹارگٹ ہم اچیو نہ کر سکے بیکاز آف جو پانی کی شارٹیج پہلے بہت زیادہ رہی. اچھا. اور یہ پرٹیکولر جو باولپور ڈویژن ہے ہمارا، اس جہاں جو نہری زمین زیادہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹیمپریچر ہمارا رائز کر کے آپ کو پتا ہے کہ ہماری 61 کے بعد 1961 کے بعد یہ سب سے زیادہ ٹیمپریچر اپریل اور مئی میں کیا ہے. جی بالکل. تو یہ اس نے افیکٹ کیا ہماری جرمینیشن کو افیکٹ کیا. دوبارہ لوگوں نے ریسرچ کی. اس کے بعد جون کے اینڈ پر جو ہے نا بارشیں شروع ہو گئیں اور جولائی اور اگست آلموسٹ ڈیلی بارش آپ کو دیکھ لیں کہ جو ہوئی ہے بارش وہ ڈیلی ہوتی رہی ہے. ایسے ہی ہے. تو اس کا امپیکٹ یہ آیا ہے کہ جو فلڈ آئے ہیں، فلڈ وہاں ہیں، تو فلڈ سے ہماری جو انیشلی اب جو ہے نا فلڈ اور دونوں کو ملا کر اگر ہم کریں تو وہ تقریباً کوئی 7 سے 8 لاکھ ایکڑ جو ہے نا وہ کپاس کا 7 سے 8 لاکھ بیلز ہماری جو ہے افیکٹ ہوئی ہیں. اور اس سے ہمارا رقبہ جو ہے تقریباً کوئی 3-3.5 لاکھ ایکڑ جو ہے نا یہ ہمارا جو ہے نا افیکٹ ہوا ہے. صحیح. تو آپ اس کا ایسٹیمیٹ جو ہے نا ہم نے لگایا انیشیل جو ہے انیشیل ایسٹیمیٹ ہے وہ ہم نے لگایا کہ اس کا دیکھیں آپ اگر ٹوٹل لاس لگائے جائیں تو 8 سے 41 یعنی 8,41,000 بیلز ہیں جو نقصان ہوا ہے. اور لاس ڈیو ٹو جو ہے فلڈ 3,10,000 ہے اور لاس ڈیو ٹو رینز ہیوی رینز اس کی وجہ سے جو باقی جو ہے نا یہ 5 لاکھ 31. تو رینز کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے آپ انیشیل ہم دیکھ رہے ہیں 8 سے 8 ارب روپے کا یہ نقصان ہوا ہے. 8 ارب روپے کا. ویٹیگیشن اب ان کو سپورٹ کیسے کرنا ہے تو گورنمنٹ نے جو اب ہم نے جو پروگرام بنایا ہے ابھی یہ ایسٹیمیٹ انیشیل ایسٹیمیٹ ہے. صحیح. ابھی ہاں بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ ایسٹیمیٹ کے پراپر جو ہے نا وہ کب آتا ہے جو ایگزیکٹ آتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کے بعد جو حکومت کیا پلان کر رہی ہے، حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ان کو کاٹن کے حوالے سے سیڈ جو ہے نا وہ ہم خود بھی مفت دیں گے اور جو پرٹیکولرلی فلڈ ایریا میں جو انڈیٹیڈ ہیں فلڈ آیا ہوا ہے تو وہاں جو ہے نا وہاں ہم ان کو سیڈ دیں گے. اس کے ساتھ اکنامک سپورٹ ہوگی کو 20-25 ہزار پر ایکڑ ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ یہ آپ دیں اور سبسڈی دیں فرٹیلائز پر. ساتھ ساتھ ہم کہہ رہے ہیں منیمم سپورٹ اناؤنس کریں تاکہ کاشتکاروں کے لیے کریج ہو. وہ 8,000 روپیہ تو لاگت ہے پر مانٹ فٹی کی، تو اس کو 25% انسینٹیو دیا جائے تو یہ 8,000 منیمم سپورٹ یعنی منیمم سپورٹ پرائس وہ ہوتی ہے جس پر اگر اس سے نیچے آئے گی تو حکومت بائی کرے گی. وہ جو اس کو جو ہے نا وہ بائی کرنا پڑے گا ٹو اسٹیبلائز دا پرائسز. یہ انڈیا میں 1965 سے چلا آ رہا ہے. صحیح. یعنی سپورٹ پرائس اب وہ 25 کراپ پر دے رہے ہیں. تو اب اس طرح چائنا جو ہے وہ اپنے کسانوں کو انٹرنیشنل پرائس سے 30 سینٹ پر پاؤنڈ زیادہ دیتا ہے. برازیل زیادہ دیتا ہے. آج انڈیا کی قیمت زیادہ ہے انٹرنیشنل پرائس سے. سو یہ چیزیں جو ہے نا ہماری جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ کسانوں کو اوور آل بھی سپورٹ، لیکن پرٹیکولرلی وہ لوگ جو افیکٹ ہوئے ہیں اس سے سے یقین کرو میری دلی خواہش ہے کہ میں تو جتنا ہم کر سکیں ان کے لیے جو بھی کچھ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. کیونکہ وہ تو بے یار و مددگار اس وقت کھلے آسمان کے تلے بیٹھے ہیں، ان کا تو مال مویشی سب کچھ جو ہے وہ پانی کی نظر ہو چکا ہے. تو اس وقت میں محکمہ زراعت پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کاشتکاروں کے حوالے سے، کیونکہ آلریڈی اتنا نقصان ہو گیا. 8 ارب سے بھی کہیں زیادہ کا ظاہر ہے. ابھی تو یہ آپ نے انیشنل ایسٹیمیٹ لگایا ہے، یہ تو سٹارٹنگ ہے. ابھی تو اور کتنا نقصان ہوا یہ تو ابھی آگے جا کے پتہ چلے گا.
تو یہ جو زمین اس وقت آپ چلیں بیج بھی فری دے دیں گے, سب چیزیں جو ہے وہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کاشتکاروں کے لیے آسانی پیدا کریں, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ زمین جو اس وقت زیر آب ہے, پانی وہاں پر کھڑا ہے, اس کو نکالنے کے انتظامات اور محکمہ زراعت کی جو زمین ہے جتنے بھی ایکڑ ہے وہاں سے کیا انتظامات ابھی شروع کر دیے گئے ہیں, تاکہ بیج تو تبھی بوئیں گے نا جب وہ زمین کلیئر ہوگی, تو یہ اس کا بتائیے گا. ڈرینیج سسٹم جو ہے نا دنیا میں دیکھیں جہاں بھی ہوتا ہے ڈرینیج سسٹم بڑا اچھا ہوتا ہے, ہمارا ڈرینیج سسٹم بڑا پور ہے. آپ نے 9 پوائنٹ بنائے گئے, نہ ڈیم بنائے ہیں, ایسے کچھ بھی نہیں ہے جو تھے. اور ہماری وہ آبادی جن کو کبھی خطرہ, یہ زیادہ آبادی وہ افیکٹ ہوئی ہے جو ویسینٹی میں بیٹھی تھی, جو ہوتا ہے نا دریا کا بیٹ ہم کہتے ہیں, تو دریا کے بیٹ میں وجہ وہ ولنریبل ٹو دیٹ کنڈیشنز, وہ وہاں بیٹھی تھی. اب آپ وہاں آپ کو پتہ روز کوئی کا پانی ہر سال آتا ہے, ایسے ہی ہے, ان کو پتہ ہے آتا ہے آتا ہے, تو پھر وہ کیوں انہوں نے مطلب ہے کہ وہاں یہی بات, وہ ایک تو ہمارا بھی اپنا بھی قصور ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ اس کو تو ہم چھوڑیں. اب ہم جو ہے ڈرینیج کا انتظام جو ہے, اب دیکھیں ابھی گرمیاں ہیں, اگست ستمبر ہے, یہ بھی ہاٹ ہے. ابھی دیکھیں آپ تھوڑا سا اگر مونسون اگر زیادہ نہیں آتی, کیونکہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ بارشوں کا اور بھی اسپیل کا ہے تھوڑی بات, موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ اس صورتحال میں ہم جو بس اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ جلدی جلدی پانی خشک ہو جائے, اور جو کوشش ہو سکتی ہے اس کو ڈائیورٹ کر کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ٹرائی کر رہا ہے. پھر ہم نے اب پروگرام بنایا ہے کہ یہ اگر درخت ہوتے نا, یہ اس پہ سارے لگے ہوتے وہاں, تو یہ اتنا لاس ہمارا نہ ہوتا. صحیح, یہ سارا پانی اب دیکھیں وہاں سوات وغیرہ ادھر ادھر وہ وہاں افیکٹ ہوئے ہیں جو ایٹ دا بینک آف ریور تھے, وہ آبادی افیکٹ ہوئی. بالکل ٹھیک ہے نا, تو وہ اوپر والے افیکٹ نہیں ہوئے. تو یہاں اگر وہاں کیونکہ وہاں ہیں اپنا کیا نا وہ درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں, تو ہم ایک آج ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے سیکریٹری کہ آپ جو ہے نا درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں وہاں پرٹیکولرلی اس علاقے میں جہاں بھی ہم, تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا اس کو میٹیگیٹ کرنے میں ہمیں کوئی مدد ملے گی. ابھی وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ اب سوکھنے میں ٹائم تو لگے گا. کپاس کا سیزن ہوگا, ابھی وہ لگاتے ہیں تقریباً کوئی اپریل میں لگاتے ہیں, اپریل مئی میں لگاتے ہیں, تو وہ بائی دیٹ ٹائم, تو اس سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ گندم لگی ہے وہاں. اس کا اگلا امپیکٹ آپ دیکھ لیں کہ انشاءاللہ میری مطلب 2010 میں جو فلڈ آیا تھا, آپ کو پتا ہے ہمارا واٹر ٹیبل کتنا ڈاؤن چلا گیا تھا. تو اس کے پازیٹیو امپیکٹ بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھے. لیکن اتنا خطرناک سیلاب تو پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہی نہیں گیا. بالکل, لیکن تو بہت زیادہ نقصان ہے. 10 میں بھی آیا نا 2010, لیکن وہ نہیں تھا اتنا, وہ بارشیں نہیں تھی, وہ فلڈ تھا. تو یہ اٹ از کپلڈ ود رینز اینڈ فلڈ اینڈ ایوری تھنگ, یہ دونوں ایکومولیٹ ہو گئے, تو اس کو جو ہے نا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی, وہ جو ہے نا ریچارجنگ میں مدد ملی ہے. اگر اس کو آپ اس اینگل سے دیکھیں تو پاکستان واز گوئنگ ٹو بی اے ڈراؤٹ, سیویرلی ڈراؤٹ ہٹ کنٹری, وہ جا رہا تھا. اور یہ تو پر اللہ کی مرضی ہوتی ہے, جو بھی ہے انسان کو. ڈاکٹر صاحب ہم صرف جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں, محکمہ زراعت جو ہے وہ کام کر رہا ہے. عملی بھی اچھی ہونی چاہیے نا میڈم. کیا بنائے ڈیم کدھر ہیں, یہی تو بات ہے. اسٹریٹجیز اور پلاننگز نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات یہاں تک پہنچے ہیں. اللہ ہم پر رحم کرے اور ہمیں جو ہے وہ ہدایت نصیب کرے, اس سے بڑی بات تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ آن کال ہمارے ساتھ آئے اور اپنے محکمہ زراعت کی طرف سے ریپرزینٹ کیا اس چیز کو کہ صرف کپاس کی فصل ہی نہیں بلکہ محکمہ زراعت کے اندر جنوبی پنجاب میں جتنی فصلیں آتی تھیں وہ اس وقت سب جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو چکی ہیں, اور اس وقت ہمارے لیے جو ہے وہ سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے. یہ جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں نا لائف کے, یہ جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ بڑے پرابلم کرتے ہیں. آگے اس کو جو آبزرو کرنا ہے نا, اس کو جو برداشت کرنا ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. میں نے یہاں بیٹھ کے کہہ دیا کہ فلڈ آ گیا, سیلاب آ گیا, جو بھگت رہے ہیں, جو سہ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کیا تکلیف اور پریشانی ہے. بولنے والوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے اندازہ نہیں ہوتا, اور محکمہ زراعت جانتی ہے کہ ان کا کتنا نقصان ہو چکا ہے اور کتنا نقصان وہ بھرپائی کریں گے, اور ساتھ میں کاشتکاروں کو ابھی کس طریقے سے پھر جو ہے وہ انہیں فری آف کاسٹ ساری چیزیں جو ہے پرووائڈ کرنی پڑیں گی دوبارہ سے فصلیں لگانے کے لیے. یہ ایک چھوٹا عمل نہیں ہے, کہہ دینے سے تو بات بڑی عام سی لگتی ہے, ایک جملے میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے, لیکن جب کرنا پڑتا ہے تو تب پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے. جی ثاقب صاحب کیا کہیں گے, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی. جی بالکل بالکل, بڑا ہی مطلب میں یقین کروں ان کی باتیں سن کے تو میں خود بڑا افسردہ ہوں, جس طرح آپ نے بھی یہی بات کی ہے کہ اس وقت جو ہماری پوزیشن جا رہی ہے اس حالت کی ہے کہ چلیں وہ تو بیج اس کو مفت پرووائڈ کر دیں گے, ساری چیزیں ہو جائیں گی, لیکن جو چیزیں پیچھے وہ نقصان کر بیٹھا ہے اپنے گھر کا,
بیٹا, اپنے اس کے گھر والے چلے گئے, اس کا سامان چلا گیا, اس کے ساری چیزیں, وہ کیا مطلب اس کا تو کوئی بھرپائی نہیں ہے نا. تو اب نئے سرے سے آپ سمجھ لیں کہ زندگی شروع کرنے والی بات ہے نا. اینٹوں پتھر سے مٹی سے مکان تو بن جائیں گے, لیکن کس کی جان چلی گئی وہ تو واپس نہیں آ سکتی. یہ فصلیں جو چلی گئی یہ دوبارہ ایک پورے پروسیس کے ساتھ لگیں گی. ان کا تو پورے مہینے کا جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے. یہ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ رات جو ہے وہ بیج بویا اور صبح پوری فصل اگ گئی اور پورے مہینے میں آپ نے بعد میں کٹائی بھی شروع کر دی. یہ تو پورا پروسیس ہے, یہ تو بہت بڑی تباہی ہے. اس کے لیے دیکھیں نا 6 ماہ کے اندر ایک فصل تیار ہوتی ہے, تو اس کو ساری 6 ماہ کہنے کی بات ہے. اور جب آپ کی فصل تیار ہو اور اس کے بعد پتہ لگے کہ جی اس میں مطلب کوئی نہ کوئی نقصان ہو گیا, تو پھر کیا بیتے گی بندے پہ. ایسے ہی ہے. 6 ماہ میں سارے ایکسپینس خرچ ہو چکے ہیں. جو ہے وہ چیز دیکھی کہ اگر یہاں جنگلات ہوتے, یہاں پر جو ہے وہ درخت ہوتے, تو پانی سے اتنا شدید نقصان نہ ہوتا جتنا جو ہے وہ بالکل ہی دریا کے پاس. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈرا بیک یہی ہے کہ مطلب دیکھیں نا, اب جو ہماری جو عوام ہے اس کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ بالکل دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ہی وہ بالکل مطلب وہ بہت سارا زیادہ ایریا دریا کا ہے جہاں پہ انہوں نے ساری اپنی فصل کاشت کی ہوئی ہے. اب اچھا یہ ان کا بھی ہے. دوسرا مطلب کہ یہ تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اگر وہ دریا والا ایریا ہے اور پھر وہ انہوں نے ابھی کہا کہ ان کو پتہ ہے کہ ہر سال یہ کام ہوتا ہے, ہر سال ہوتا ہے, بالکل صحیح بات ہے, کیوں نہیں کوئی آلٹرنیٹیو کرتے. اب میں بھی کہ آپ نے جس طرح بھی بتایا کہ جی وہی جس تن لاگے وہ تن جانے, تو اب ہم لوگ یہاں بیٹھ کے بات تو کر رہے ہیں, پتہ نہیں ہے وہاں پہ کیا بیت رہی ہے. انہوں نے بھی تو آخر کچھ کھانا پینا ہے, تو پھر حکومت کو اس چیز کے لیے چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کرے. میں ایک بات جانتی ہوں, مولا علی کا قول ہے کہ انسان اپنی زبان سے اور اپنے کام سے ہی پھنستا ہے نا, کیونکہ آپ جب آپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں جو آپ بولتے ہیں, اور آپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. بالکل ایسا. تو لوگوں کو پتا ہے کہ دریا کے کنارے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں فصلیں لگانا خطرے سے خالی نہیں ہے. پانی کا کیا بھروسہ, کسی ٹائم بھی بجلی کا کیا بھروسہ, کسی اور چیز کا کیا بھروسہ. جو قدرتی آفت ہے وہ یکدم آتی ہے, اس میں آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ہر سال یہی مہینے ہوتے ہیں جب سیلاب آتا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا آتا ہے چلا جاتا ہے, لیکن یہاں تو صورتحال ہی بڑی عجیب سی ہو. دیکھ لینا اس دفعہ بہت زیادہ آ گیا اور ان ایکسپیکٹڈ جو ہے, مطلب کہ سارے کا سارا پوری کی پوری انہوں نے جنوبی پنجاب کو گھیر لیا. اچھا اب جنوبی پنجاب میں یہاں آپ لاہور شدرے کی حالت دیکھ لیں, یہ بھی مطلب دریائے راوی پہ ہے. اب یہ تو خیر مطلب کہ ہمارے ہمسایہ ملک ہیں جو پانی نہیں چھوڑتے. کپاس کی فصل اس وقت تباہ ہو چکی ہے, اور جو کیڑوں کی نظر ہو گئی ہے, جہاں پر جو ہے وہ بہت سے کیڑے بھی جو ہے اس فصل کو لگ چکے ہیں. اس وقت میں محکمہ زراعت اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے, اپنی کارروائیاں جو ہے وہاں پہ جاری ہیں, اور کاشتکاروں کو آگے سپورٹ فراہم کرنے کے لیے بھی محکمہ زراعت آگے بڑھ رہا ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے کل میں جو ہے وہ کچھ بہتری دیکھنے کو ملے گی. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ ثاقب صاحب آپ کا بھی, اور ناظرین آپ بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں میرے ساتھ ہوتے ہیں. یہ تمام وہ ٹاپکس ہوتے ہیں جو میں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں, ہمارے رپورٹرز آپ کے لیے ڈھونڈ کے لاتے ہیں, اور پھر ہم یہاں بیٹھ کر جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں اور آپ کے سامنے دکھاتے ہیں آپ کو سچائی کہ کیا ہو رہا ہے, کیا معاملات ہیں. اور آنکھیں بند کر لینے سے ایسے نہیں ہوتا کہ آج شیر آ گیا ہے تو آنکھیں بند کر لیں اور وہ آپ کو نہیں کھائے گا. جو چیزیں جو مصیبتیں انسان پر آن پڑتی ہیں ان سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. آنکھیں بند کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا. اس وقت جو نقصان ہو چکا ہے اس کی بھرپائی اب کیسے کرنی ہے, اسٹریٹجیز کیسے پلان کرنی ہے, اگلا لائے عمل کیسے تیار کرنا ہے, اب ان پالیسیز پہ کام کرنا ہوگا. کیونکہ جب تک پالیسیز پہ کام نہیں ہوگا, جب تک جو ہے وہ سیکیورٹی اور سیکیور نہیں کیا جائے گا ان علاقوں کو, تب تک فلڈ سے ایسے ہی یہ لوگ بے یارو مددگار ہر سال جو ہے وہ ہماری مدد کے منتظر رہیں گے. کوئی کتنی مدد کر دے گا, کتنے لوگوں تک جو ہے وہ یہ امداد آپ پہنچا سکتے ہیں. کوئی انتظام کریں, پورا انتظام کریں جس سے ہماری فصلیں سیکیور ہو سکیں, جس سے ہمارا پاکستان سیکیور ہو سکے. کبھی ہم فلڈ کی نظر ہو جاتے ہیں, کبھی ہم آندھی طوفان کی نظر ہو جاتے ہیں, کبھی ہمیں جو ہے وہ کسی خشک سالی کی نظر ہو جاتے ہیں, کبھی برف باری کی نظر ہو جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے پہلے ہی کیوں اسٹریٹجیز پلان نہیں کی جاتی؟ اور امید تو یہی ہے کہ آنے والے دور میں شاید کچھ بہتر ہو جائے. باقی اللہ مالک ہے. مجھے اجازت دیجیے گا, کل پھر آپ کے ساتھ کچھ نئے اور اہم موضوعات کے ساتھ دوبارہ یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.